नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़्ल व करम है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक का सदका है जिनकी तौफ़ीक़ ख़ास से आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मोहलत अता की और हमारी ज़िंदगियों में ये ख़ास मौका फ़राहम किया कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम किरदार के हवाले से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम सीरत मुबारका के हवाले से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत मुक़द्दस हस्ती मुबारक के हवाले से गुफ्तगू करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस नेमत पर शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये तौफ़ीक अता फ़रमाई। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग यूके का और सिस्टर नादिया का जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो तमाम बहनें जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपनी काविशें की, अल्लाह पाक उनको कबूल व मंजूर फ़रमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए ताकि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बरकतें हैं वो हासिल कर सकें इंशाअल्लाह ताला। आज हम जिस हवाले से बात करेंगे, आप जानते हैं कि हमारा ये जो सीरीज़ हैं आओ देखो सरकार कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस हवाले से आज हम बरक़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए हमने आगाज़ किया अपनी इस नशिस्त का, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक हमें मज़ीद अता फ़रमाता है और बेशक अगर हम नाशुक्री करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को पसंद नहीं फ़रमाता। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में हमने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने अखलाक पर गुफ्तगू सुनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन होना उसके हवाले से देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शमाइल पे आपने सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़साइल पर गुफ्तगू सुनी आपने। तो मैं जितने भी हमारे जो सामीन हैं नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश करूँगी और मैं ख़ुद भी चाहूँगी कि इंशाल्लाह जो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ुसूसी जो जिस्मानी अक़दस के जैसे दस्ते अक़दस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरा अनवर है और इस हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि हम थोड़ा सा तसव्वुर कर लें कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हैं। और जो आपने शुरू में सुना था सिस्टर सुमेरा से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक भी, तो हमारे अंदर हमारे सामने एक ऐसा नक्शा तो बन गया होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम इमेजिन कर सकें, गोया कि हमारी जो नापाक आंखें इस काबिल नहीं हैं, लेकिन हम तसव्वुर कर सकते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के हवाले से। जब भी हम हदीस मुबारका पढ़ेंगे, सहाबा कराम की गुफ्तगू करेंगे कि कैसे उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हसूल फ़ैज़ हसूल बरकत किया, तो इंशाअल्लाह यकीनन वो हमारे लिए भी बरकत का बाइस होगा इंशाअल्लाह ताला। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सरापा ही बरकत का बाइस था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पूरा वजूद मुबारक ही पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बरकत का बाइस है, चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका ही है कि जिनकी मौजूदगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर अज़ाब को टाला हुआ है। व अंता फ़ीहिम, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दरमियान मौजूद हैं रूहानी हवाले से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अज़ाब नहीं दे रहा। वरना माज़अल्लाह हम देखें जो पिछली उम्मतें हैं, साबिका जो उम्मतें हैं, जब भी वो कोई गुनाह करती, कोई नाफरमानी करती तो उन पर अज़ाब नाजिल किया जाता, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका वजूद मुबारक की ये बरकत है कि हम पर से अज़ाब टला हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे और ऐसा अमल करने की तौफ़ीक दे जिससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें, ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस के हवाले से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस की क्या बरकत थी। आपने ये तो सुना है और आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस कैसे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस अगर किसी शख्स के चेहरे पे लग जाते या किसी के हाथ जब मुसाफ़ा भी करते तो सहाबा महसूस करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से कितनी ठंडक आती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दस्ते अक़दस थे उसमें से खुशबू आती। और ये सिर्फ़ दस्ते अक़दस नहीं, पूरे वजूद मसूद से ही
خوشبو آتی تھی، جو ہم پسینہ اقدس کے حوالے سے بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک، اس سے صحابہ کیسے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک سے، جو بال مبارک تھے، اس سے صحابہ کیسے برکت حاصل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینہ اقدس کی برکت، موئے مبارک کی برکت، اور یہ پوری ایک کتاب ہے حضور سیدی شیخ الاسلام کی برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ڈیٹیل میں اس ایک ایک جو آقا علیہ السلام کے جسمانی اقدس کا جو عضو ہے اس پر آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی اور آیات مبارکہ ملیں گی۔ میں پھر تذکرہ کروں گی جو لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی شمائل مصطفیٰ کے حوالے سے، حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو یہ کتاب ہے، اس میں بھی ٹائٹل ہے اسی حوالے سے، برکات مصطفیٰ کے حوالے سے، آپ اس میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور جو کتاب میں نے بتائی برکات مصطفیٰ حضور سیدی شیخ الاسلام کی، اس میں صرف اسی تفصیل کا ذکر ہے کہ کیسے آقا علیہ السلام کی جو ذات مبارکہ ہے، صحابہ کیسے ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ اور ہمیں یقیناً صحابہ کرام کا مشکور ہونا چاہیے کہ جن کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی جو حلیہ مبارک ہے وہ ہم تک پہنچا، کہ صحابہ نے اتنی ڈیٹیلڈ ہمیں بتائی، ورژن بتائی آقا علیہ السلام کے جسمان اقدس کی، کہ انگلیاں مبارک کیسے تھیں، چشمان مقدسہ کیسے تھیں، آقا علیہ السلام کے موئے مبارک کیسے تھے، زلف مبارک کیسی تھیں۔ یہ اسی وقت آپ کسی کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کہ جب ہر وقت کوئی شخص کسی کو تکتا رہے، آپ جب کسی کو محبت سے، ادب سے ہر وقت جب دیکھتے رہیں تو اس وقت آپ کو اتنی باریکیوں کا اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے یہاں تک فرمایا کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کیسے تھے، جو ابرو مبارک ہیں وہ کیسے تھی، ہر جو آقا علیہ السلام کا عضو ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں صحابہ کرام کی محبت اور ادب کا تو یہ عالم تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کا جو وضو کا پانی ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور ایسے صحابہ اس کو لیتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے کہ اگر کسی کو نہ بھی ملتا تو وہ دوسرے جو صحابی ہیں ان کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے تاکہ اسے برکت لیں۔ جب آقا علیہ السلام اپنے منہ مبارک جب آقا علیہ السلام تراشا کرتے تھے تو اس وقت صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے اور اپنے پاس موئے مبارک لے لیا کرتے تھے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم موئے مبارک کی برکت کے حوالے سے بات کریں گے تو اس پر ڈیٹیل انشاءاللہ ڈیٹیل حوالے سے بات کریں گے۔ چہرہ انور کے حوالے سے دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا اور اس قدر پر نور تھا کہ جو بھی شخص ایک بار دیکھتا وہ آقا علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا، اور جو نون مسلم بھی تھے جب وہ بھی دیکھتے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ایمان لائے بغیر نہ رہ پاتے تھے، چونکہ وہ دیکھتے کہ یہ چہرہ ایسے شخص کا چہرہ ہے کہ جو صداقت پر مبنی ہے، جن کے اخلاق حسنہ ہیں اور جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں اس میں صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی۔ جب بھی بات کی تو یہی فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بہت خوبصورت بات فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انک بأعیننا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یعنی جب آقا علیہ السلام، آپ جانتے ہیں تحویل قبلہ کا واقعہ، کہ جب چونکہ تحویل قبلہ سے پہلے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھتے تھے، تو لوگ اعتراض کرتے تھے۔ جب تو آقا علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جو کعبہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا جائے، تو بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا بار بار پلٹنا، آقا علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے اس کا ذکر بھی فرما دیا۔ اور جب تحویل قبلہ ہوا تو اس میں بھی آپ دیکھیں جو آیت مبارکہ کے ہیں اس کے الفاظ ہی ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، اور ان قریب ہم آپ کا جو قبلہ ہے اس کی طرف کر دیں گے جس سے آپ جو راضی جس سے آپ ہو جائیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ہم جانتے ہیں جب تحویل قبلہ ہوا، ہم جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ خواہش تھی، اس خواہش کی وجہ سے نماز کے دوران اللہ رب العزت نے قبلہ تحویل کرنے کا حکم فرمایا۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا عن قریب ہم آپ کا چہرہ رخ اس طرف کر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا آسمان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور ہم اپنا رخ بدل لیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا عنقریب وہ قبلہ آپ کا بنا دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ حکم نازل فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس، جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام ہمیشہ چاند کی طرح اس کا جو مثال دیا کرتے تھے، سورج نہیں کہتے تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے لوگوں کو جب زیادہ گرمی ہو تو تپش بھی پڑتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو اس لیے سورج کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ تشبیہ نہیں دی گئی۔ جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں ہر ایک میں صحابہ نے یہ فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ گویا چاند کی طرح تھا، جیسے چاند کی روشنی ہوتی ہے، جیسے چاند کی روشنی اندھیرے میں روشنی فراہم کرتی ہے، سکون آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کا چہرہ انور تھا کہ جو آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں کہ گویا آقا علیہ السلام کا چہرہ انور قرآن کا ورق ہے، یعنی جب وہ دیکھتے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو تو ان کو گویا قرآن کے اوراق محسوس ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا خوبصورت تھا اور پر نور تھا۔ اور آقا علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن جمال کی بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کہ آپ سوچیں اس وقت صحابہ کرام وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ مبارک ان کے سامنے ہے، اور وہ پھر مزید آپ دیکھیں وضاحت آپ کو ڈیٹیل کتنی بتا رہے ہیں۔ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ بس آقا علیہ السلام تشریف فرماتے اور میں نے چاند کو دیکھا اور کبھی آقا علیہ السلام کو دیکھا، لیکن نہیں، انہوں نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سرخ چادر اوڑھے، سرخ کالی کملی مبارک اوڑھے آرام فرما رہے تھے، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا تھا اور میں کبھی آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کرتا، اور بالآخر دل میرا بے اختیار یہ پکار اٹھا کہ آقا علیہ السلام میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں، یعنی وہ کمپیریزن کر رہے اور دیکھتے ہیں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور، لیکن یقیناً انہوں نے فرمایا کہ میرا دل یہ پکار اٹھا کہ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ اندھیرا ہوتا اور میری اگر سوئی بھی گر جاتی تو میں آقا علیہ السلام کمرے میں تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی روشنی سے میں اپنی سوئی جو ہے وہ ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اور اکثر جو صحابہ کرام ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، اور فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھا، اور آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر جو پسینے کے قطرے تھے وہ موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تفصیل بتا رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہی ہیں کہ جب پسینہ مبارک آپ کے چہرہ انور پہ آتا تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور ہے اس کا ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کے موقع پر آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے، اس کا آگے تفصیل سے ذکر کریں گے حدیث مبارکہ کا، وہ دست اقدس کی برکت بھی ہے اس میں، تو ان کے جو الفاظ تھے، جو جس طرح سے انہوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اور خوبصورتی کو بیان فرمایا، وہ یہی تھا کہ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ انور ہے وہ اس قدر روشن تھا کہ گویا جیسے چاند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے کو ہی دیکھ کر صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، اور وہ جانتے تھے یہ وہ چہرہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہے، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، تو یقیناً اس سے صحابہ کرام برکت لیتے، آقا علیہ السلام کی زیارت سے برکت لیا کرتے تھے۔ تو دست اقدس کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کی بہت ساری برکات ہیں۔
بہت ساری ایسی حدیثیں مبارکہ ہیں جو آپ نے بہت بار سنی ہوں گی، سن چکے ہیں آپ، لیکن وہ جب بھی آپ پڑھیں گے، اگر آپ اس کو تصور کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے ساتھ آپ سنیں گے اور پڑھیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے وہ حلاوت کا باعث ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو دست اقدس کی برکت ہے وہ آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیث، اور یہ ساری حدیث مبارکہ صحاح ستہ میں سے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تھے اور اس وقت پانی نہیں تھا، صحابہ کرام نے وضو بھی کرنا تھا، پانی بھی پینا تھا، ایک صحابی آئے اور انہوں نے ان کے پاس ایک پانی کا بول تھا، ایک پانی کی چھاگل تھی جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور تقریباً 1500 صحابہ کرام تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ آپ یہ پانی میرے پاس لائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہمارے لیے سوچنے کا ہے کہ آقا علیہ السلام جیسے اکثر موقعوں پر آقا علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی تو فرما سکتے تھے، لیکن برکت کا اور جو ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم دم کہتے ہیں، یا جو اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو مقرب بندے ہیں، اگر وہ دم کرتے ہیں یا پانی دم کر کے آپ کو دیتے ہیں، تو اس کا بھی اس کا ثبوت یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس کو اس پانی کا جو بول تھا اس کے اندر ڈالا، اور جب آپ نے ڈالا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگلیاں مبارک ہیں، جو پورے ہیں آقا علیہ السلام کی، اس میں سے چشمے پانی کے نکلنا شروع ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، ہم نے پانی بھی پیا، ہم نے وضو بھی کیا، اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے تو وہ کم نہ ہوتا، اور وہ اسی طرح پانی ہمارے لیے قائم و دائم رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دست اقدس کی برکت تھی کہ جب وہ پانی کو لگا تو اس سے کتنی برکتیں نصیب ہوئی۔ اسی طرح آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے، اور ایک یہ بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، غالباً اس کا ذکر پہلے بھی میں کافی بار کر چکی ہوں۔ آقا علیہ السلام کی دست اقدس کی ہی برکت ہے۔ آقا غالباً جمعے کا وقت تھا، اور ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں ہمارے لیے، ہمارے قحط پڑ گیا ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام نے اپنے دست اقدس بلند فرمائے آسمان کی طرف اور دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس وقت کوئی نشان نہیں تھا بادلوں کا، لیکن جیسے ہی آقا علیہ السلام کے دست اقدس اٹھے تو اسی وقت موسلا دار بارش شروع ہو گئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا، جب ہم نے بارش ہوتے ہوئے دیکھا آقا علیہ السلام کی، یقیناً یہ دست اقدس کی برکت تھی، اور حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہی شخص یا کوئی اور شخص اگلے جمعے کھڑا ہو گیا اور اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کر دی، شکایت کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اب بارش ختم ہو جائے، کہ انہوں نے دیکھا کہ اور کہا کہ اب اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ سیلاب آ گئے ہیں اور ہمارا نقصان ہو رہا ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پھر اپنے دست اقدس بلند فرمائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آقا علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک سے ایک دائرہ سا بنایا، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا ہوا علینا ولا علینا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور بادلوں کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے ارد گرد برسو، ہمارے اوپر نہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اسی وقت بارش تھم گئی، اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی لیکن اس کے اطراف میں بارش ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی، آقا علیہ السلام کی جو انگلیاں مبارک ہیں اس کی برکت تھی کہ کیسے بارش ان کے حکم سے بارش ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے حکم سے ہی بارش جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ راوی ہیں حدیث مبارکہ کے، یہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی ہی برکت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ہم تھے، اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میرے ہاتھ میں ایک توشہ دان لگا، ایک ڈبہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اور اس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ میرے پاس لے آئیں اور اس کو گنیں، کاؤنٹ کریں کہ اس میں کتنی کھجوریں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو اس میں سے 21 کھجوریں تھیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس اس توشہ دان پہ رکھا اور فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاؤ، اور وہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمی آئے اور وہ کھاتے چلے گئے، اور صحابہ کرام حیران تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پورے لشکر نے وہ کھجوریں کھائیں اور کچھ باقی میرے پاس رہ گئیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب بھی کھجوریں نکالنا چاہو
تو اس کو انڈیلنا نہیں بلکہ اس میں سے ہاتھ نکال کے آپ نکال لیں، تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے عہد خلافت تک آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے کھجوریں نکالتا رہا اور ہم کھاتے رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر وہ مجھ سے چوری ہو گیا، کوئی میرے پاس نہیں رہا وہ توشہ دان، اور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائیں، تخمیناً 200 یعنی اندازاً 200 وسق سے زیادہ میں نے کھجوریں کھائیں۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دست اقدس کی برکت تھی کہ وہ 21 کھجوریں تھیں، اور وہ 21 کھجوروں سے کتنی زیادہ سالوں سال تک سال ہر سال تک وہ کھجوریں چلتی رہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کے برکت کا ہی نتیجہ تھا کہ منوں کے حساب سے بھی وہ کھجوریں نکالیں اور تادم آخر وہ ختم پھر بھی نہیں ہوں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری دست اقدس کی برکات ہیں، اس کا ہم مطالعہ کریں۔ اور اللہ رب العزت نے خود، اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے سورہ الفتح میں جب بیت رضوان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ در حقیقت آپ کے نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر، گویا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو یہ پوری آیت مبارکہ الی الآخر آپ اگر اس کو پڑھیں تو اب بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی دست اقدس تھا، اللہ رب العزت کا تو ہاتھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں کہ بے شک جیسے دوسری آیت مبارکہ میں آپ نے یہ کافی مشہور آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کنکریاں آپ نے ماری وہ آپ نے نہیں بلکہ وہ اللہ نے ماری ہیں۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان، کہ بے شک دست اقدس تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے لیکن اس کی طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے، جو برکت ہے، جو طاقت ہے، جو اس کی جو خاصیت ہے، جو خاص ایک شان ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس کی ہی برکت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ ہی یہ ہے، ذات اقدس ہی یہ ہے کہ جب گفتگو فرماتے تو اللہ فرماتا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے بولتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست اقدس اٹھاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے، اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے نہیں، یہ اللہ نے ماری ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی کوئی عمل ہو رہا ہے اس میں پیچھے طاقت جو شان ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دست اقدس کی جو برکات ہیں وہ دوام ہے اس میں، یعنی اس میں کوئی کہیں بھی وہ رکے گی نہیں۔ آپ کتنی بھی حدیث مبارکہ پڑھ لیں، جیسے میں نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ کھجوروں کا توشہ دان ہو یا وہ 1500 صحابہ کرام ہوں، حتیٰ کہ جو پتھر بھی اگر ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو مس کرتے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ دست اقدس کی برکت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور وہ چاند ہی تھا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس سے انگلی مبارک سے اشارہ کر کے اس کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اور خود سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ بہت ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں ان میں سے مجھے اسلام لانے پر ابھارا جس چیز نے، اس میں سے ایک یہ بھی چیز تھی کہ میں دیکھتا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے، بچپن میں چھوٹے بچے تھے آپ، تو آپ اپنے پنگوڑے میں ہوتے تو میں دیکھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف اپنی انگلی مبارک کرتے، جس طرف ہاتھ اٹھاتے، چاند اسی طرف اپنا رخ موڑ لیتا تھا، گویا چاند آپ کا کھلونا تھا۔ تو فرماتے مجھے اس چیز نے بھی بہت متاثر کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو دست اقدس کی برکت یہ ہے، جتنی بھی اس کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ چاہے وہ انسان ہو، صحابہ کرام ہوں، وہ حیوانات ہوں جس میں ہم آگے ذکر کریں گے، یا وہ جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اس ذات مقدسہ کے ساتھ جب مس کرتے تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے۔ جیسے وہ ایک صحابی تھے، ہم نے دیکھا وہ اس کی غالباً ہم آگے بھی حدیث مبارکہ آئے گی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک ان کے سر پر رکھا تھا، ابھی وہ چھوٹے تھے، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا میرے پاس آؤ، تو سر پر ہاتھ رکھا، تو فرمایا آقا علیہ السلام اللہ تجھے برکت دے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص جب بیمار ہوتا یا کسی کی بکری اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ ان کے پاس لے کر آتے اور وہ اپنے ہاتھ پر لعاب دہن ڈال کے اپنے سر پر ملتے،
اور دعا کرتے، اور اس کسی کو اگر کسی کے ہاتھ پہ ورم ہو جاتا، سویلنگ ہو جاتی، سوج جاتا، تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی دست اقدس کی برکت آگے سے ہے کہ جہاں پر مس ہو جاتا وہاں سے بھی لوگ آگے برکت پھر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سر اور داڑھی پر آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس پھیرا، اور وہ فرماتے ہیں اس کی برکت یہ تھی کہ 100 سال سے زائد عمر پانے کے باوجود بھی میرے سر اور داڑھی کا کوئی ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکت تھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت جو میں عرض کر رہی تھی شروع میں، ام معبد کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اسلام جنہوں نے قبول کیا اور ان کے ہسبینڈ نے بھی، وہ فرماتے ہیں کہ سفر ہجرت کے دوران آقا علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کے گھر پہنچے اور کھانے کے لیے گوشت یا کھجوریں خریدنا چاہیں، لیکن ان کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں تھیں۔ تو آقا علیہ السلام کی نگاہ ان کے خیمے کی طرف گئی اور دیکھا، اور وہاں پر ایک لاغر کمزور سی ایک بکری تھی، اور عرض کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور آقا علیہ السلام نے اجازت چاہی ان سے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دھو کر ہم لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لے لیں، لیکن یہ کمزور ہے بکری، اسی لیے تو یہ میرے جو شوہر ہیں وہ لے کر گئے ہیں پورا ریوڑ، لیکن یہ اسی لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ یہ بہت لاغر ہے، کمزور ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، تو لیکن مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ اس کا دودھ دھو سکتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے اسے منگوا کر بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور برکت کی دعا کی ان کی بکریوں کے لیے بھی، ام معبد کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ عمل شروع ابھی کیا تو اس نے اتنی کثرت سے دودھ دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا برتن طلب فرمایا جو سب لوگوں کو سیراب کر سکے، اور وہ دودھ دھو کر بھر دیا، اور یہاں تک کہ اس میں جھاگ آ گئی۔ پھر ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پلایا، وہ بھی سیر ہو گئیں، اور ساتھیوں کو بھی پلایا، یہاں تک کہ سب کا پیٹ بھر گیا، سب نے نوش فرمایا۔ پھر دوسری بار آقا علیہ السلام نے دودھ، اور یہاں تک کہ وہی برتن پھر دوبارہ بھر گیا، اور اسے بطور نشان ام معبد جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس چھوڑا، اور سلام میں اور انہیں اسلام میں بیعت کیا، پھر وہ سب وہاں سے چل دیے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب ام معبد رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے خاوند آئے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، کہ یہ بکری تو بہت لاغر تھی، کمزور تھی۔ تو آپ نے آقا علیہ السلام کا سارا حلیہ مبارک اور بیان کیا، وہ جانتی تو نہیں تھی، بس یہی فرمایا کہ ایک مبارک آیا تھا، یہ نام آقا علیہ السلام کو دیا کہ وہ بابرکت ذات اور ہستی تھی کہ جن کے آنے سے ہمارے گھر میں ریل پیل ہوگی۔ اور وہ فرمایا کہ وہ جن کا ذکر انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے کیا، وہی وہ قریش کے سردار، ان کے جو شوہر ہے وہ جان گئے کہ وہ ذکر جن کا پہلے کیا تھا یہ وہی قریش کے سردار ہیں جن کا غالباً بہت چرچا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بھی قصد کر لیا اور کہا کہ میں ان کی صحبت میں رہوں گا۔ یقیناً جان لیا کہ جن کی آمد سے اس قدر برکت ہوئی ہے، جن کا اخلاق اتنا اچھا ہے، جن کے آنے سے ان کے گھر میں برکت ہوئی، تو یقیناً ان کی زندگیاں اور آخرت بھی ان کی بابرکت ہوگی۔ تو پھر انہوں نے دونوں جو میاں بیوی ہیں وہاں وہ مدینہ منورہ پہنچے، اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا۔ اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس کے لمس کی برکت تھی کہ اس قدر جب بھی قحط بھی آیا، قحط سالی بھی ہوئی، لیکن وہ میری بکری ایسی تھی کہ وہ صبح و شام دودھ دیتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت تھی۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اور آقا علیہ السلام نے انہیں ایک سوکھی لکڑی دے دی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر تلوار بن گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسی وہ لکڑی تھی لیکن وہ ایسے شاندار، لمبی اور چمکدار مضبوط تلوار بن گئی کہ انہوں نے اسی کے ساتھ جہاد کیا۔ اب وہ بظاہر لکڑی تھی لیکن آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکت تھی کہ وہ تلوار بن گئی، اور ایسے کھجور کی شاخیں روشن ہوئی۔ ایسی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، مزید ڈیٹیل میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت ساری تفصیل سے یقیناً آپ کو ملے گی یہ چیز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ہر صبح فجر کے وقت پانی لے کر آتے، اور آقا علیہ السلام اپنا دست اقدس اس میں ڈالا کرتے تھے، اور وہ پھر اس کو برکت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو بوسہ لیتے، آپ کے جو قدمین شریفین ہیں اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک ایک عضو ہے آقا علیہ السلام کا، وہ اس قدر بابرکت ہے
کہ ہم اس سے جتنی بھی برکت حاصل کریں وہ کم ہے. اور اسی لیے جب صحابہ کرام، آپ دیکھیں یہ جو اب معمول آپ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت فرما رہے ہیں تو ایک بال نیچے نہیں مبارک گرنے نہیں دے رہے، جب وضو فرما رہے ہیں تو پانی کا جو ایک قطرہ ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیا جا رہا، جب پسینہ اقدس ہے تو اس سے برکت لی جا رہی ہے. تو جو لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حد سے بڑھ کر نہیں ذکر کرنا چاہیے یا حد میں رہنا چاہیے، تو یہ جو سارا معمول ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام بہت خوبصورت انداز میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہے یہ حد سے بڑھ کر کیا جاتا ہے. عام اس کو حالات میں لوگ نہیں کرتے. ایسے کون ہے عام حالات میں لوگ جو کسی کے جو پسینہ ہے اس کو برکت کے لیے استعمال کریں، جو آگے ہم انشاءاللہ ابھی پسینہ اقدس کا ذکر کریں گے کہ کیسے صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ اقدس سے کس طرح سے برکت لیا کرتے تھے. تو یہ عام بات نہیں ہے. عام لوگ جو ہے ہم جو معاذ اللہ نعوذ باللہ جو کہتے ہیں ہم جیسے ہیں معاذ اللہ، تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جس کے پسینے کی خوشبو آتی ہے؟ ہمیں تو ڈیوڈرنٹ لگانا پڑتا ہے، پرفیوم لگاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پسینہ اقدس کی خوشبو ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پورا جسمانی اقدس ہے اس میں سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی ایسے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے جس کسی راستے سے گزر جاتے تو لوگ اس راہ میں ایسی پیاری مہک پاتے کہ پکار اٹھتے تھے کہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا گزر ہوا ہے. تو آپ اندازہ کریں یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی جسم اقدس اور پسینہ اقدس کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ وہ کس راستے سے گزرے ہیں. تو ہم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جس کے پسینے کی ایسی خوشبو ہو جو لوگ اس کو عطر کے طور پر استعمال کریں، پرفیوم کے طور پر استعمال کریں. تو آپ دیکھیں جو آقا علیہ السلام کا جو صحابہ کرام کا محبت کا جو انداز تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اور بلکہ پسینہ مبارک کی جو برکت ہے آقا علیہ السلام کے پسینہ اقدس سے، اس سے پہلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دو حدیث مبارکہ اور بیان کرنا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ جانتے ہیں کثرت حدیث جو ہے وہ آپ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع میں آقا علیہ السلام سے اپنے حافظے کی کمزوری کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت آپ کی بات سنتا ہوں لیکن مجھے بھول جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کہ اچھا اپنی چادر لو، اور فرماتے کہ میں نے اپنی چادر نکالی تو آقا علیہ السلام نے اس طرح سے ہاتھ پکڑ کر تو گویا کوئی چیز اس میں ڈالتے اور فرمایا کہ اس کو پکڑ کر آپ اپنے سینے سے لگا لو. تو فرماتے جس دن سے آقا علیہ السلام نے یہ معاملہ کیا اس دن سے میں کوئی چیز نہیں بھولا. میں جو بھی آقا علیہ السلام کی بات سنتا تو مجھے وہ یاد رہتی تھی. یہ آقا علیہ السلام کی دست اقدس کی برکت تھی کہ جو بھی وہ بات سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد رہتی. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہے وہ ان سے روایت ہے. اور یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام نے جب مجھے کہا کہ یہ سینے سے لگا لو، وہ جب چادر میں ڈالا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کبھی کچھ نہیں بھولا. اور یہ آقا علیہ السلام کی دست اقدس کی ہی برکت تھی کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یمن کا گورنر مجھے تعینات کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں نے سوچا کہ مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے تو میں کوئی ایسا غلط فیصلہ نہ کر سکوں. تو آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس وہ فرماتے ہیں کہ میرے سینے پر پھیرا اور فرماتے ہیں کہ اس کی اس قدر برکت ہوئی کہ مجھے کبھی بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ میں آقا علیہ السلام کے اس دست اقدس کی برکت کا فیصلہ کہ جب بھی میں فیصلہ کرتا تو وہ فیصلہ حق پر مبنی ہوتا تھا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دعا فرمائی نہ صرف سینہ مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آقا علیہ السلام نے اپنا دست اقدس پھیرا، بلکہ فرمایا اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان مجھے جب بھی فیصلہ کرنا ہوتا تو مجھے کبھی بھی غلطی کا شائبہ بھی نہ ہوا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا حق پر ہی فیصلہ ہوگا. تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آقا علیہ السلام نے ڈرا کس طرح سے دست اقدس سے ان کے سینہ مبارک کو کیسے فیض ملا. تو آقا علیہ السلام کا جو پسینہ اقدس ہے ہم نے یہ سنا کہ کس طرح سے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں سے بھی گزرتے صحابہ جان لیتے کہ یہ آقا علیہ السلام یہاں سے
تشریف لے کر گئے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش قسمت گھر تھا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لاتے اور کبھی کبھی آپ کے لولا فرما لیا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن جو حضرت ام سلیم ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہے، اپنی قسمت پر رشک کیا، اور فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح گر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے ایک بوٹل لی اور میں نے اس میں ڈالنا شروع کر دی، لکڑی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ آقا علیہ السلام کا پسینہ اقدس میں نے اس بوتل میں ڈال دیا۔ تو فرماتے جب آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو فرمایا کہ ام سلیم آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جو آپ کا پسینہ اقدس ہے اس کو ہم اپنے عطر میں ڈالیں گے اور اس سے برکت لیں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسری حدیث مبارکہ کی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینہ اقدس سے ہم برکت کی امید رکھتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آپ نے اچھی امید رکھی۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کیوں پسینہ اقدس جو ہے آپ اس کو کیوں لے رہی ہیں، یا نعوذ باللہ آج کل کے دور میں ہوتا تو وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے معاذ اللہ کہ کیوں آپ پسینہ اقدس کو برکت کیوں اس سے لے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہ صرف منع بھی نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا کہ آپ نے یہ عمل ٹھیک کیا۔ تو آقا علیہ السلام کے پسینہ اقدس کی یہ برکت تھی کہ صحابہ پہچان لیتے، جو صحابیات تھیں جیسے سیدہ ام سلیم، وہ آقا کے جو پسینہ اقدس ہے اس سے برکت حاصل کرتی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے خوشبوؤں والا گھر، آپ نے یہ بھی حدیث مبارکہ بہت بار سنی ہوگی کہ کس طرح سے ایک صحابی تھے جن کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ دعا فرمائیں کہ دعا فرما دیں اور مجھے کچھ عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو دے سکوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لے آئیں اور ایک بوٹل لے آئیں، اور آقا علیہ السلام نے اپنی جو کلائی مبارک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پسینہ مبارک لیا اور اس بوٹل میں ڈال کے ان صحابی کو فرمایا کہ آپ یہ لے جائیں اور اپنی بیٹی کو لگا دیں اور جتنے جو گھر والے ان کو لگا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایسا ہی عمل کیا تو وہ جب آقا علیہ السلام کا جو پسینہ اقدس ہے جب ان کو لگایا، اس سے حصول برکت جب کی، تو فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ تھا کہ پورے گاؤں جو ان کا اطراف تھے وہاں پر خوشبو پھیل گئی، اور وہ اس قدر خوشبو تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ آپ جو سیرت کا آپ مطالعہ کریں اور کتب دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر ہی خوشبوؤں والا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، اور دور دور سے لوگ آ کر دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کیسا گھر ہے کہ جہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس کی خوشبو تھی۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، وہ اس میں بھی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں کہ صحابہ اکرام وہ راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چہرے پر اپنا جو دست اقدس ہے وہ آپ پھیرتے تھے، اور آقا علیہ السلام وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم جب بھی میں ابھی بھی وہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں، اور بعد میں بھی فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنا ہاتھ اس اپنے رخسار پر ہی لگاتے تو ہمیں خوشبو آتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کا وہ جو دست اقدس تھا وہ ان کے چہروں پر لگا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ اقدس کی برکتیں ہیں، آقا علیہ السلام کے دست اقدس کی برکتیں ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لعاب دہن ہے، اب وہی بات میں پھر سے عرض کرنا چاہوں گی کہ یہ جو لعاب دہن سے برکت لینا ہے یا وضو کے پانی سے لینا ہے یا موئے مبارک سے لینا ہے، یہ عام جو حد میں رہنے والی محبت نہیں ہے، یہ حد میں رہنے والا ادب نہیں ہے، یہ آپ کسی سے حد سے بڑھ کر ہی محبت کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی کی ذات سے اس قدر آپ کو پیار ہوتا ہے کہ آپ ان کا جو وضو کا پانی ہے، ان کا جو موئے مبارک ہیں، وہ ایک قطرہ تک نیچے نہیں گرنے دیتے، اور موئے مبارک کا ایک ٹکڑا تک آپ بال کا نیچے نہیں گرنے دیتے، صحابہ کرام پکڑ لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ملتا وہ کس طرح سے دوسروں سے لے کر تو اپنے اوپر وہ مس کرتے ہیں۔ تو یہ حد سے بڑھ کر ادب اور حد سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی
برکت تھی کہ صحابہ کرام جب بھی ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے، اب دیکھیں آقا علیہ السلام ڈاکٹر تو نہیں تھے، کوئی طبیب کے پاس لوگوں کو جانا چاہیے، کوئی زخم ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ جسم کا پر کوئی چوٹ آ گئی، لیکن آقا علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ جب بھی صحابہ کرام کو کچھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حاضر ہوتے، اور آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن مٹی میں مل کر اس زخم پر لگاتے تو وہ زخم ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا، صحابی کہتے ہیں کہ اگر ہماری کسی جو ایک صحابی تھے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا اور گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ ان کی پنڈلی جڑ گئی تھی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی لعاب دہن کی برکت تھی کہ کس طرح صحابہ کرام کو کوئی اگر مرض لاحق ہوتا تو آقا علیہ السلام یہ عمل مبارک فرماتے تو ان کو شفا یابی مل جاتی تھی۔ اور لعاب دہن سے نہ صرف اگر کوئی زخم ہوتا یا کوئی ٹوٹ جاتا، کتنی بار ایسا ہوتا کہ آقا علیہ السلام مستند حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام بیماروں کو دم فرماتے تھے، اس طرح اپنا مبارک لعاب دہن اپنی جو شہادت کی انگلی اس پر لگا کر آقا علیہ السلام منجمد کر کے زمین پر ملتے، اور پھر جہاں بھی جو تکلیف ہوتی صحابی کو اس پر لگاتے تو اللہ رب العزت جو ہے شفا عطا فرماتا تھا۔ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح بخاری میں، جیسے میں نے عرض کیا یہ مستند جو کتب احادیث ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راوی ہیں، اور اسی طرح آقا علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کا معمول ہوتا کہ وہ جب ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو جس کو ہم عام الفاظ میں یا عام فہم میں جس کو ہم گھٹی کہتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام سے دلواتے، یعنی گویا کہ آپ سوچیں کہ وہ بچے کس قدر خوش قسمت تھے کہ جن کے اندر جو سب سے پہلے جو چیز جاتی جن کے حلق میں، وہ آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن ہوتا کہ جو ان کے پیٹ میں سب سے پہلے جاتا۔ اور اس میں بہت ساری مستند اگین جو کتب حدیث ہیں اس میں ذکر ہے، کیونکہ وہ جو نو مولود ہوتے پہلے گھٹی دلواتے، پھر آقا علیہ السلام ان کا نام رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں جب وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ حاملہ تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے ہجرت کے لیے وہ اس حالت میں نکلیں کہ ان کے دن پورے ہو گئے تھے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچے تھے، اور بہت زیادہ خوشی کا ماحول تھا مدینہ منورہ میں، سب صحابہ کرام بہت خوش تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا اور کھجور منگوائی، اس کو چبا کر آقا علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن جو تھا ان بچے جو صحابی تھے ان کے منہ میں ڈالا، تو گویا سب سے پہلے جو ان صحابی کے پیٹ میں جو چیز گئی آپ دیکھیں وہ آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن تھا۔ تو اس طرح سے بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جسمان مقدسہ کے جس سے جو حصول برکت، حصول فیض کرتے، جیسے میں نے عرض کیا آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے شفا یابی ہوتی، حصول برکت کرتے صحابہ کرام، آقا علیہ السلام کے پسینہ اقدس کی جو برکتیں تھیں، آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی یہ برکتیں تھیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کی برکتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے حجامت فرماتے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خوش قسمت صحابی ہیں کہ جس کو خود آقا علیہ السلام نے اپنے موئے مبارک دیے، بال مبارک دیے، اور ان کو فرمایا کہ آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حج کے موقع پر جب قربانی دینے کا وقت تھا، فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے حجامت فرمائی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو وہ بال عطا فرمائے، اور اس کے بعد حجام کے سامنے بائیں جانب، پہلے دائیں جانب سے کٹوائے پھر بائیں جانب سے، اور وہ بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور فرمایا ان کو حکم دیا کہ یہ لوگوں میں بانٹ دیں۔ اب دیکھیے اگین یہ حد سے بڑھ کر محبت کا عمل ہے، اور یہ آقا علیہ السلام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی کہ آقا علیہ السلام خود صحابہ کو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے عطا فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی جو موئے مبارک تھے بہت سارے صحابہ کرام نے، اسی لیے وہ اپنے سب سے زیادہ ان کو عزیز ہوتے،
اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بار آپ نے جنگ کے دوران آپ جب لڑائی کر رہے تھے تو آپ کی جو ٹوپی ہے وہ گر گئی تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے آپ اس کو بچانے کی وجہ سے. تو بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی جو آپ اس کو بچانے کے لیے بہت سارا آپ نے نقصان کیا اٹھایا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی کی خاص بات نہیں لیکن اس میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے جس کو میں لوز نہیں کرنا چاہتا تھا, میں کھونا نہیں چاہتا تھا, جس کی وجہ سے یہ کیا. اور آپ نے فرمایا کہ اس منہ مبارک کی برکت کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی. اور کتنی ہی جو آپ نے غزوات میں فتح حاصل کی وہ آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کی ہی برکت تھی. اور بہت بار ایسا ہوتا, یہ حضرت عثمان بن عبداللہ بن محب بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, فرماتے ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ دے کر بھیجا جو کہ چاندی کا بنا ہوا تھا, اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا اس میں, اور جب کبھی بھی کسی کو نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا تو وہ حضرت ام سلمہ کے پاس وہ برتن بھیج دیتا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے برتن میں جھانک کر دیکھا تو میں نے چند سرخ بال دیکھے, اور فرماتے ہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کے جو وہ اس سے پھر جو نظر کسی کو لگتی کوئی بیمار ہوتا تو اس سے اس کو شفا یابی مل جاتی تھی, کیونکہ جو پانی کا وہ چاندی کا جو پیالہ تھا اس میں آقا علیہ السلام کے منہ مبارک تھے, تو اس کے حصول کی برکت سے وہ شفا پاتے تھے. تو آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کی ایسی برکات ہیں کہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں, جو سیرت مبارکہ کی جو کتب ہیں اس میں بھی آپ کو ملتے ہیں. اور ایک بہت جو ہمارا ہم جانتے ہیں بہت فیمس جو قصیدہ بردہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں, اور آقا علیہ السلام وہ اس کو بردہ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ اس میں آقا علیہ السلام نے چادر عطا کی. اور آپ جانتے ہیں امام بصیری کا وہ واقعہ, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کس طرح آقا علیہ السلام نے ان کا جو فالج تھا, جو بیماری تھی, اپنے چادر اپنی کملی مبارک کے ذریعے ان کو شفا عطا کی. اور جب انہوں نے لکھا تو آپ دیکھیں آج قصیدہ بردہ شریف کو کس قدر شہرت دوام ہے, اس کو ہر شخص جانتا ہے قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں. یہ یقیناً اس کی مقبولیت کا اعلان کرتا ہے. وہ آقا علیہ السلام کی جو کملی مبارک ہے اس کا تصدق تھا, اس کا صدقہ تھا. اسی طرح شاہ عبد الرحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ وہ میرے جو والد ہیں وہ بیمار ہو گئے, اور وہ خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ خود اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کا, کہ وہ بیمار ہو گئے اور اس قدر بیمار تھے کہ لگ رہا تھا کہ ان کا وقت قریب آ رہا ہے, اور کافی پریشان تھے. اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور یہ یاد رکھیں جب بھی کبھی ایسا خواب دیکھتے ہیں تو یہ اس کو اوبیسلی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, خواب یہ کہانی صرف نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا, چونکہ شیطان ہر کسی دوسرے شخص کے روپ میں آ سکتا ہے لیکن آقا علیہ السلام کے روپ میں نہیں آ سکتا. تو آقا علیہ السلام کی ہی ذات بابرکات ہے. اگر ہمیں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ہماری آنکھوں کو اس قابل کرے کہ ہم بھی آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھ سکیں انشاءاللہ, تو وہ آقا علیہ السلام کی ہی زیارت ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ غنودگی کا عالم تھا. میں آقا علیہ السلام کے اشارے کو میں دیکھا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں ہی تھا, اضطراب کی حالت میں, اور میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک مجھے ملے, تو کاش آقا علیہ السلام مجھ پر یہ بھی کرم فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہی گزرا تھا, تو اسی وقت آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے وہ پھیرا اور دو منہ مبارک میرے ہاتھ میں تھما دیے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چکے تھا تو مجھے خیال آیا کہ جب میں اٹھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک تو میں نہ دیکھ سکوں, میں مبارک نہ ہوں. تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کے تکیے کے نیچے ہوں گے. تو فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ منہ مبارک نہیں ہے. پھر مجھے یاد آیا اور میں نے اپنے جو تکیے کے نیچے دیکھا تو وہ
ادھر ہی پڑے تھے، اور آقا علیہ السلام کی جو زیارت ہوئی خواب میں، فرماتے ہیں اس کی برکت یہ تھی کہ نہ صرف مجھے افاقہ ہوا بلکہ میرا بخار ختم ہوا، میری تمام کمزوری ہی ختم ہوئی، اور اللہ پاک نے مجھے صحت کلی نصیب فرمائی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی منہ مبارک کی برکت ہے، اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات سے کس قدر حصول فیض کرتے ہیں، چونکہ صحابہ کرام تو ہر وقت اسی خواہش میں ہوتے اور اسی بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کس طرح سے ہم آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو مس کر سکیں، آقا علیہ السلام کے دست اقدس کو بوسہ لیں، قدمین شریفین کو بوسہ لیں، کس طرح آقا علیہ السلام کا پسینہ اقدس ہم لے سکیں۔ تو وہ ان کا تو مقصد ہی یہ ہوتا تھا، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ آقا علیہ السلام کی تو یہ شان ہے کہ پتھر بھی اگر مس کر لے تو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی ممبر کے ساتھ جس کے ساتھ آقا علیہ السلام کا جس میں اقدس جو ٹیک لگا کر جب دیتے ہیں کہ جب وہ بھی جدا ہوتا ہے تو وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس کو بھی یہ فہم عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی جانور ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے، اور یہ تو وہ ہستیاں تھی صحابہ کرام جن کو اللہ پاک نے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کی، تو وہ کیوں نہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات سے حصول فیض کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے عرض کیا بہت ساری برکات ہیں آقا علیہ السلام کی، خواہ وہ دست اقدس کی برکت ہو، پسینہ اقدس کی برکت ہو، لعاب دہن کی برکت ہو، چہرہ انور کی برکت ہو، منہ مبارک کی برکت ہو، آقا علیہ السلام کی پورا جسمان اقدس، آقا علیہ السلام کی پوری ذات بابرکات جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، ہمارے لیے آقا علیہ السلام ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی قربت اور محبت کا، ہمارے لیے ملجا ہے، ہمارے لیے ماوا ہے، ہمارے لیے ہی آخرت میں آقا علیہ السلام کا ہی وسیلہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے کام آئے گا، ورنہ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، کوشش کریں، جو یہ پوری سیریز ہے اس کا جو مقصد یہی تھا کہ آؤ دیکھیں سرکار کیسے ہیں، کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات بابرکات ہے اس کا ہمارا حلیہ مبارک ہمارے سامنے ہو، آقا علیہ السلام کی جو برکات ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تصور مبارک ہے وہ ہم کر سکیں، اور آقا علیہ السلام یہ امیجن کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ برکات نصیب کر رہا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جن کی پسینہ اقدس کی یہ خوشبو ہے کہ لوگ ان کے گزرنے سے پسینے سے پہچان جاتے کہ ان کا گزر ہوا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو حضرت حسان بن ثابت جو کہ شاعر ہیں اور آقا علیہ السلام کے لیے بہت خوبصورت شاعری جنہوں نے کی، اور جن کا اعزاز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا، اپنی کملی مبارک عطا کی، تو ان کی جو خوبصورت جو کلام ہے آقا علیہ السلام کے کمال حسن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے اپنی بات کا اختتام کریں گے، اور اس سے پہلے یہ ہم نصیحت لے لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنی میں جو اس کا حق ہے اس طرح کرنے، اور اس کی ذات کو فالو اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، آقا علیہ السلام کی سنتوں کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات ہے جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِن قلم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِن قلم تالد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمیل تر کو جنم ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بے عیب ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بنائی۔ تو یہ اس قدر خوبصورت کلام ہے آپ کا، اور یقیناً یہ آقا علیہ السلام کی ذات کا مصداق ہے کہ جیسے صحابی جو حضرت جابر بن سمرہ نے جیسے فرمایا کہ آقا علیہ السلام سرخ داری دار چادر مبارک اوڑھ کر جب بیٹھے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ چاند جو ہے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ چاند سے کہیں زیادہ بڑھ کر خوبصورت ہے، اور آقا علیہ السلام کا چہرہ انور چاند سے کہیں بڑھ کر تابہ ہے اور روشن ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو پہلے تو سمجھ سکیں، خود سمجھیں، پڑھیں، اور اپنی اولاد کو آگے سے اپنی جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں ہیں ان تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سیرت مبارکہ پہنچائیں، تاکہ جب ہم اس دنیا میں رہیں تب بھی ہم ایک ایسے امتی، ایک ایسے مسلم کی طرح ہوں کہ ہمارا جو کردار ہے اس سے پتہ چلے کہ ہم کس کے فالوور ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ یعنی ہم گویا کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کے مطابق ڈھال لیں، اور کوشش کریں، ضروری نہیں کہ ہم ایک دم سے سب چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، ایک چیز لیں، آہستہ آہستہ آپ اس کو گریجولی ایک ایک سنت پر عمل کریں اور اس پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی وہ عمل بہت ہی پسندیدہ ہے کہ جو گویا بے شک وہ تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ تو کوئی بھی ایسی سنت لیں جس کو ہم مسلسل عمل کر سکیں اس پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیں کہ جب بھی ہم حدیث مبارکہ کو سنیں، جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی آئے تو وہ حلیہ مبارک ہمارے سامنے آ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت پر روشن چہرہ ہمارے سامنے ہو کہ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مخاطب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت اور ایسی جو عطر سے بری ہوئی جو خوشبو ہے وہ ہم محسوس کر سکیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ اقدس سے آئے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کی وہ برکت محسوس کر سکیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل کر کوئی چیز، جیسے کہ اگر ہم پانی پی رہے ہیں یا دودھ یا کھانا کچھ بھی کریں، اگر بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی برکت ہمیں محسوس ہو اس چیز میں۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً نہ صرف ہماری زندگیاں اس دنیا میں، بلکہ نہ صرف ہماری قبر میں، عالم برزخ میں، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے برکت کا ہی باعث ہوگی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر سکیں، نقش قدم پر پیروی کر سکیں، عمل پیرا ہو سکیں، تاکہ جب ہم مریں، جب ہم قبر میں جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف ہم پہچان سکیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب سے ہم صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر سکیں، اور زندگی میں اس دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اتنا کام کر دیں کہ ہم سرخرو ہو سکیں اور شرمندگی نہ ہونی پڑے، اور کل جب قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہوں گے تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پل صراط پر مدد کر رہے ہوں گے اپنی امتیوں کی، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرما رہے ہوں گے، اس وقت ہم اس قابل ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فخر سے فرما سکیں کہ یہ میرے امتی ہیں۔ اتنی کوشش کر لیں، ایٹ لیسٹ ہم اتنی خالص نیت کر لیں، بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن ایسا عمل کریں کہ ہمارا نہ صرف ہماری عبادات، نہ صرف ہمارے روزے، نماز اور یہ ساری چیزیں، بلکہ ہمارے جو اخلاق ہیں اس سے بھی خوشبو آئے، ہمارے اخلاق اخلاق حسنہ بن جائیں، ہم رذائل اخلاق سے دور ہو جائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، چونکہ اللہ کا رب العزت کا وعدہ ہے من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک ذکر کے صدقے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ میں آخر میں پھر ایک بار منہاج القرآن ویمن لیگ UK باجی نسیم صاحبہ، ان کی پوری ٹیم، سسٹر نادیہ، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا ذکر کیا جائے اور اس سے اپنی جو روحانی جو فلاح ہے وہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں، اگر کوئی مجھ سے کمی کجی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں۔ جو بھی کوئی اچھی بات کہی آپ نے اچھی سنی، اور اللہ پاک مجھے خود پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ خالصتاً اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ اللہ العالی آپ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے،
اور ان کی تعلیمات اور تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم یہ کچھ بول سکتے ہیں، آپ سے ہی سیکھا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ نسبت قائم رکھے تا قیامت قائم رکھے، اور اسی طرح ہمیں دین کا عمل کرنے، دین کے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔